أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
بہت شکریہ اسامہ اور فضا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو اس خصوصی سیگمنٹ میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب. اور ناظرین جیسا کہ ہمارا معمول ہے آپ جانتے ہی ہیں ہمارے ججز جن میں فیصل صاحب اور شفیق صاحب شامل ہیں یہاں پر تشریف فرما ہیں. ہمارے ثنا خواں بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اس وقت سب سے پہلے ثنا خواں کو میں دعوت دینا چاہوں گی. سمیرہ طارق صاحبہ یہاں پر تشریف فرما ہے. تو سمیرہ 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس, آپ نعت پیش کیجیے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ, کس جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ, خوشبو ہے دو عالم. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے نعت پیش کی ہے. اور ماشاءاللہ سے آج ہماری تینوں جو ثنا خواں ہیں وہ بچیاں ہیں. اور سمیرہ طارق جن کے بعد میں اب دعوت دوں گی ماہم سلیم کو جو کہ نعت پیش کریں گی, اور پھر ایک ہی دفعہ ججز کے پاس چلیں گے اور ان سے نتائج بھی لیں گے, رائے بھی لیں گے. تو ماہم ابھی آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے, آپ تحمل کے ساتھ نعت پیش کیجیے. میں گدائے دیا رے نبی ہوں, پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے. میں گدائے دیا رے نبی ہوں, پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے. مجھ کو نسبت ہے آلے نبی سے, ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. قدسیوں نے فلک سے یہ پوچھا, کیوں زمین آج دلہن بنی گئے. پھر فلک نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ پکارو, یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ.
बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी दम है आपकी महम आवाज़ में, और इसका इस्तेमाल आपने भरपूर अंदाज में किया, नहीं किया, या फिर आप सुर से कहीं उतरी, ये बताएंगे फैसल साहब, शफीक साहब। लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं, खालदा फ़िरोज़ी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो खालदा, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप भी नात पेश कीजिए, उसके बाद एक साथ चलेंगे जजेस की जानिब। जी खालदा। ए रसूले अमी ख़तमुल मुरसलीन, ए रसूले अमी ख़तमुल मुरसलीन, तुझसा कोई तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। है अक़ीदा ये अपना बसिद्क़ो यक़ीन, है अक़ीदा ये अपना बसिद्क़ो यक़ीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे, फिर तेरी जात से खुद सजाया तुझे। जी खालदा, आपका वक्त अब ख़त्म हो गया है, और फैसला, नताइज और राय के लिए शफीक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आ जाती जी, हूँ। माशाल्लाह बच्ची ने बहुत अच्छी कोशिश की है और अच्छा पढ़ा इसने। एक जगह शेर जो गलत हुआ है वो फैसल भाई बताएंगे। जैसे आपने फरमाया कि इसको तहम्मुल के साथ पढ़ना चाहिए था, और एक तर्ज भी यही मांगती है कि तर्ज भी चाहती है कि इसको सुकून के साथ पढ़ा जाए, तो इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ उसको जो है उजलत में पढ़ा। उजलत में पढ़ा। थोड़ा सा इस पर गौर जी। करें। और समीरा के बारे में क्या राय है आपकी, जो सबसे अच्छा, पहले जिन्होंने पढ़ा? खुशबू है दो आलम में ना, तो स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, शुरू बहुत अच्छा किया इन्होंने, लेकिन आगे जो है ना समझ नहीं पाई वो और रह गई हैं। सही। और महम? में जाके आवाज़ की रेंज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सही। मगर थोड़ा सा समझ के और थोड़ा सा उसको शाइस्तगी से, मोहब्बत से पढ़ती तो और ज़्यादा और अच्छा अच्छा हो लगता। जाता। जी फैसल साहब, आप नताइज भी साथ ही अनाउंस कर दीजिए। जी, समीना ने माशाल्लाह बहुत अच्छे कलाम का इंतखाब किया, लेकिन अंतरे में जाकर बिल्कुल ही तासुर ख़त्म हो गया, बिल्कुल सुर से हट गई, मायूस किया उन्होंने। महम सलीम ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खूबसूरत पावरफुल आवाज़, एक मारूफ नात को नए अंदाज से पेश करके तासुर कायम किया। मेरी दुआएं हैं इनके लिए कि ये आगे और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ें और अच्छे अंदाज में पढ़ें। खालदा फ़िरोज़ी ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन तर्ज को ड्रैग किया, बहुत लंबा किया। अंतरे का एक ही मिसरा आया, वो भी उन्होंने गलत पढ़ा। सही। यानी कि मिसरा गलत पढ़ा, सुर में कोई कमी नहीं रही, जैसा वो पढ़ती हैं वैसा ही पढ़ा, लेकिन मिसरा गलत पढ़ा। दस्ते कुदरत ने ऐसा जो हम डर रहे थे ना कि ऊपर जाने से शायद ना जा पाए, जी, लेकिन ऊपर वो गई, लेकिन मिसरा गलत पढ़ा, तो ये गलती है। अभी हमारे साथ आगे कौन चल रहा है? हमारे साथ महम सलीम आगे जा रही हैं, और बावजूद गलती के खालदा फ़िरोज़ी हमारे साथ आगे जा रही है। सही। चलें, बहुत मुबारक हो आपको महम और खालदा। समीरा, आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, और कोशिश करते रहिए, आपको फिर से मौका मिलेगा। तो मैं जाते जाते चाहूँगी आपसे फैसल साहब, शफीक साहब, कि थोड़ा सा अगर बताएं, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि जितना हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं दुआ मांगते हुए, उतनी जल्दी हमारी दुआ कबूल होती है। तो सही तरीका दुआ का वो क्या है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं
کتنی دعا مانگوں اور آپ پر کتنا حصہ درود پڑھوں کہ میں 3 حصے اپنی دعائیں کرتا ہوں اور 1 حصہ آپ پر درود پاک بھیجتا ہوں. کہا کہ اور بڑھا دو. کہا کہ 2 حصے دعائیں 2 حصے درود. کہا اور بڑھا دو. کہا اور بڑھا دو. کہا یا رسول اللہ اگر میں سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت تمہاری ساری دعائیں قبول و مستجاب فرمائے گا. سبحان اللہ. قربان جائیے اپنے آقا پر کہ وہ رب کہ جو اپنے محبوب کی خاطر یہ ارشاد فرمائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور آیہ امر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو کیوں نہ پڑھیں اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. تو اس حدیث کے اوپر اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیچ دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابوت تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ جنہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے. ہماری 11ویں افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ قرآن پاک کے حوالے سے بھی یہ مہینہ بڑا اہم ہے، اس مہینے قرآن پاک سے بھی نسبت ہے اور خاص فضیلتیں اور رحمتیں ہیں اس مہینے کے لیے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اے لوگو، اللہ کا مہینہ تمہارے لیے اپنے ساتھ برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر ہے، اس کے دن تمام دنوں سے برتر، اس کی راتیں تمام راتوں سے برتر، اس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم اللہ کی مہمانی پر بلائے گئے ہو اور اس کی جانب سے مورد لطف قرار پائے گئے ہو۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا، تسبیح، سونا، عبادات، تمہارا عمل قبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ یہ بہترین گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا ہے، اور اس عشرے کے شروع میں ہی ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم پر اور ہمارے مرحومین پر ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے برقرار رکھے، آمین۔ تو دوسرا عشرہ جناب اس کا آغاز ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کی فین بھی ہمارے ساتھ ہے۔ نہیں، میں اس کی فین ہوں۔ اچھا، دونوں آپ نے الٹ بول دیا، یہ پتہ نہیں میری فین ہے کہ نہیں، میں اس کی فین ہوں، ہے نا۔ آج اس نے کچھ تیار بھی کیا ہوا تھا، کہہ رہی تھی میں کچھ سناؤں گی۔ اس سے پہلے میں ٹاپک ذرا بتا دوں۔ ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے عالم کے بول میں، دین اسلام سے منہ پھیرنے پر اسلام کا حکم۔ بہت بڑا ٹاپک، بہت بڑا ٹاپک کہ دین اسلام سے جو منہ پھیرتے ہیں اس حوالے سے ہم سوالات پوچھیں گے۔ تو مریم نے کچھ تیار کیا تھا، مریم مائک جلدی سے۔ جی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ شاباش، یہ ہے جی دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جی۔ تو اس کے لیے یہ دعا ہے کہ ہمیں دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں، مفتی عابد مبارک صاحب، پروفیسر یونس صدیقی صاحب، سید ابرار شاہ صاحب، اور میرے دائیں جانب مفتی ابو محمد صاحب، مفتی وسیم بندگی صاحب، مفتی ولی خان صاحب اور علامہ سعید الحسینی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہمارا فل پینل الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تمام علماء موجود ہیں، اور ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی عابد مبارک صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحبہ جی جی جی، آپ پوچھیے، آپ پوچھیے۔ مفتی عابد مبارک صاحب، یہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اچھا میرے ارد گرد بھی، کیونکہ والد صاحب کی وجہ سے یا لوگ سمجھ لیتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیونکہ دینی کہ جی گھرانہ ہے، تو اس وجہ سے اس طرح کے سوال ہوتے رہتے ہیں، تو بڑی کئی خرافات بھی ہمیں کئی دفعہ نظر آتی ہیں، لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فتنے بھی دین میں، ایسی باتیں کہ اچھا یہ بات تو ہے، یا مثال کے طور پر یار نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں شروع ہو جائیں گے کہ نہیں بس ویسے دے دو، فرض کہ آپ زیادہ دے دیں، جتنا بھی دے دیں، یہ یعنی ایسی باتیں جو دین کی بنیادیں ہیں ان کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ان کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کون ہے کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جو دین اسلام سے منہ پھیر لے؟ یہ منہ پھیرنا ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یاد رکھیے، اس سوال کا جواب میں دو طریقے سے دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ جو ضروریات دین کا انکار کر دینے والے ہیں، اور دوسرا وہ جو ضروریات دین پر عمل نہ کرنے والے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو جمعہ یا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا۔ اب یہ شخص اگر اعتقاد رکھتا ہے اس کی فرضیت کا اور جو احکام الہی ہیں انہیں تسلیم کرتا ہے، تو یہ بدترین فاسق ہے، لیکن مسلمان ہے۔ اس نے ان اعمال کا انکار نہیں کیا، اعتقاداً یہ مسلمان ہے، عملاً نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے متعلق آپ نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اور دینا ضروری نہیں ہے یا اس کو فرض نہیں سمجھتا، نماز بھی نہیں، روزہ نماز نہیں سے مراد یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی نماز فرض نہیں ہے، روزے فرض نہیں ہیں، ایسا شخص جو ہے وہ کافر مطلق ہے۔ اگر یہ پہلے اس کا اعتقاد رکھتا تھا یعنی مسلمان تھا اور اس نے بعد میں ان کا انکار کیا تو اب یہ مرتد ہے۔
مرتد کے احکام کافر سے زیادہ سخت ہیں. کافر تو وہ ہے جو ایمان لائے ہی نہیں اور ان چیزوں کا اعتقاد رکھتا ہی نہیں. مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور وہ پھر اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے, ایسا شخص مرتد ہے. اس کی سزا اسلام نے جو ہے وہ ابتداً تو اس کو قید کر کے توفیق توبہ دی جائے گی, یا توبہ کی دعوت دی جائے گی. اگر کر لے تو ٹھیک, ورنہ سر قلم کیا جائے گا. اس کی سزا موت ہے. کوئی شخص اگر اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے, اس کی سزا بھی موت ہے. ابتداً اس کو کلمے کی دعوت دی جائے گی, اگر توبہ کر لے تو ٹھیک, ورنہ سزائے موت ہے. ایسا شخص جو شاتم رسول ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا, اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی تھا, کافر تھا, اس کی سزا بھی سزائے موت ہے. اچھا, جو لوگ اسلام لا کر پھر اسلام سے ہٹتے ہیں, ان کی کیٹیگری کافروں میں بھی بدترین ہے. یعنی کافر کا نکاح تو کسی کافرہ سے ہو سکتا ہے, ہندو کا ہندوانی سے ہو سکتا ہے, لیکن اس مرتد کا نکاح کسی کافرہ سے بھی نہیں ہو سکتا. اس مرتد کا نکاح کسی مرتدہ سے بھی نہیں ہو سکتا. یہ شخص خنزیر سے بدتر ہے. اس کی سزا سزائے موت ہے. یہ وہ شخص ہے جو اسلام لا کر یا اسلام کا اقرار کر کے پھر وہ پلٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جب وہ قبیلہ بنو ارینا تو بنو ارینا کے لوگ جو ہے وہ جب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی, اپنی پیٹ کی تکلیف کی, اپنے امراض کی, اپنے معاملات کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ان کے پیٹ کے مرض کی جو ہے وہ اس کا تدارک بھی کیا, دوائی بھی دی, اور اونٹوں کے بارے میں کہا کہ اشربو ابوالہا و البانہا, کہ ان کا جو ہے وہ دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی, کہ تمہارے اس مرض کی, جو کینسر نما مرض تھا, اس کا علاج اس چیز سے ہی ہوگا. اچھا, وہ لوگ وہ پی کر ٹھیک ہو گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے ارتداد کیا, واپس اسلام سے پھرے. اس طرح کے بیت المال کے سارے مال کو بھی لے گئے, اونٹ بھی لے گئے, اور وہاں جو خدام تھے ان کو ذبح بھی کر دیا, اور پھر وہ بھاگ گئے. میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے, بتایا کہ اس قبیلے کے لوگوں نے اسلام لانے کے بعد پھر یہ حرکت کی اور یوں گئے, تو پیچھے پھر پورا قافلہ روانہ ہوا. ان کو پکڑا گیا اور ان کی سزا سزائے موت, ٹھیک ہے. ان کے جو ہے وہ تفریقاً ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے, تپتی دھوپ میں پھینک دیا گیا, آنکھیں نکال دی گئی, مسلح کر دیا گیا. اسی طریقے سے اور بہت سے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوئے, بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا, ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا, اور ابھی وہ اس کا انکار کرے گا, تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا, کیونکہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے, ارتداد کرنے والا ہے. اللہ. ہمیں اسٹار ڈیبیٹر کا سیگمنٹ شامل کرنا ہے. دوسرے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مہوش. ہم دیکھتے ہیں آج ڈیبیٹ میں کون کون بچے شامل ہیں, ٹاپک کیا ہے, کس طرح سے پرفارمنس دے رہے ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے, رفت پہ نظر رکھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے, گردوں پہ گزر رکھتی ہے. ناظرین, سپیکنگ پاور کا ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خاص نعمت ہوتی ہے, اور جس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہو وہ بہت ساری جگہوں پر اپنی بات ایسے ہی منوا لیتا ہے, جیسے کہ میرے ججز منوا لیتے ہیں, مدثر اینڈ سمیہ. یہ لوگ بھی بہت ساری جگہوں پر اپنی بات منوا لیتے ہیں, کیونکہ ان میں بھی سپیکنگ پاور ہے, اور شاید تھوڑی بہت مجھ میں بھی ہو. ناظرین, ٹاپک ہے آج کا, جھکے گا ظلم کا پرچم, یقین آج بھی ہے. یقین کو زندہ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو ڈیبیٹرز ہیں جناب آج کے ہمارے, صدف,
फातिमा जाफरी, मोहम्मद दानिश और निमरा गौरी। सबसे पहले मैं दावत दूंगी सदफ फातिमा जाफरी को कि वो आएँ डाइस पर इजहार ख्याल करें। 2.5 मिनट का टाइम है नाज़रीन, और 2 मिनट पर पहला बज़र, 2.5 मिनट पर दूसरा बज़र बजेगा और 2.5 मिनट पर अपनी तकरीर को वाइंड अप करना होगा। शुरू। अली वक़ार, 3 जनवरी 2021। मेरी नज़रों के सामने वो मंज़र है कि जहाँ हाथ पैर बंधी कटी लाश पड़ी है और गर्दन से टपकता हुआ लहू ये सवाल करता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है अली वक़ार। फिर मैं ये देखती हूँ कि घर के वाहिद कफ़ील का जनाजा और उससे लिपटी हुई माँ, बहन, बेटी और बीवी ये पुकारती हैं किसी बहन और बेटी ये पुकारती है कि या अल्लाह मेहदी को भेज दे या ईसा को भेज दे, और जवान नहीं है कोई, ये जनाजा कौन उठाएगा। अली वक़ार, फिर दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा, चंचेरिया में जुल्म की इंतहा बुलंद है और उनकी माएँ अपने बच्चों के हाथों में, छोटे छोटे हाथों में पत्थर देकर ये कहती नज़र आती हैं कि जाओ कफुस को तोड़ दो और दुश्मन वक्त को कह दो कि जिसे कल मार के समझते थे कि तुमने जीत ली बाजी, उसी गैरत के पैकर की अभी हमशीर बाकी है। तुम्हें लगता है लिखी जा चुकी बारूद से किस्मत, लहू से लिख रहे हैं हम, अभी तहरीर बाकी है। अली वक़ार, तो मेरा दिल ये पुकार उठता है कि झुकेगा जुल्म का परचम, यकीन आज भी है, ये कि झुकेगा जुल्म का परचम, यकीन आज भी है। अरे इस जुल्म से कहो कि अपनी औकात में रहें, फतह हमेशा हक की होती है। अली वक़ार, सन 61 हिजरी में जब वाक़या करबला पेश हुआ था तो हुसैन ने अपना सर कटाया और बुलंद रहा तो ये जुल्म की इंतहा हुई अली वक़ार, लेकिन तब भी जुल्म झुका रहा। अली वक़ार, मैं ये देखती हूँ कि कश्मीर में रहते मुसलमानों का खून बहाया जाता है, लेकिन वो औरतें अभी भी घर से बाहर निकलती हैं और ये कहती नज़र आती हैं कि जुल्म का जड़ झुक गया। अली वक़ार, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में हमले के बाद वेलकम बैक टू स्कूल का नारा बुलंद होता है तो जुल्म झुक गया। और आज के मैं इस दौर में देखती हूँ कि एतजाज़ुल हसन हैं, मेजर शबीर हैं, मेजर तुफ़ैल जैसे लोग हम में मौजूद हैं, तो उनका लहू ये पुकार उठता है कि इनका लहू ये पुकार उठता है। चलें, आपका वैसे भी वक्त खत्म हो गया, कोई मसला नहीं है। चलें हम अपने नेक्स्ट डिबेटर को बुलाते हैं, कोई बात नहीं, कभी होता है ऐसा। मोहम्मद दानिश है हमारे नेक्स्ट डिबेटर। दानिश, आएँ डाइस पर। क्यों? इस जुल्म से, इस जबर से कतन हमें इनकार है, मालूम है इनकार का अंजाम रस्नदार है। सदर अली वक़ार, जुल्म किसी कैफियत का नहीं बल्कि सलूक का नाम है। वो सलूक जो काबिल पे हाबिल ने किया, वो सलूक जो हुसैन इब्ने अली पे यजीद ने किया, वो सलूक जो अपनी कौम पे फ़िरौन ने किया, वो सलूक जो हरमल के तीर ने 3 माह के बच्चे अली असगर की गर्दन चीर कर किया, वो सलूक जो हिंदुस्तान ने कश्मीर पे और यहूदिस्तान ने फ़लस्तीन पे किया। सदर अली वक़ार, लेकिन मेरा यकीन है आज भी मस्जिदों से अल्लाहु अकबर की गूंजती हुई सदाएं ये जुल्म पर राज करती हैं। सदर अली वक़ार, आज भी हुसैनियों की हुसैनियत इस जुल्म के आगे बात करती है। इस जुल्म की औकात ही क्या, इस जुल्म की बात ही क्या। सदर अली वक़ार, जुल्म को हमेशा शिकस्त दी गई। जब इसकी ज़िंदा मिसाल एतजाज़ हसन ने पाकिस्तान में शिकस्त दी, बुरहान वानी ने कश्मीर में दी, तो ज़ैनब इब्ने अली ने शाम के बाज़ार में जुल्म को दफन किया। जब जुल्म की तारीख़ मेरे नबी के जूतों को खून से रंगती रही, जुल्म की तारीख़ इस मेरी बेटियों को ज़िंदा दफनाते रही। सदर अली वक़ार, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। सदर अली वक़ार, जुल्म की आंखों में आंखें डालकर मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, मैं जुल्म के आगे झुका नहीं, मुझे भगाया गया, मैं भागा नहीं, मैं जुल्म से लड़ता रहा। सदर अली वक़ार, मैं जुल्म से लड़ता रहा। सदर अली वक़ार, मेरे शहर कराची की सड़कों को खून से रंग दिया गया। सदर अली वक़ार, बलोचिस्तान में लाशों के अंबार लगा दिए गए।
صدر علی وقار میں اس ظلم سے ڈرا نہیں. جب کشمیر میں جوان بیٹے کا جنازہ اٹھتا تو اس کی ماں اس جنازے کے بعد بھی آزادی کا نعرہ لگاتی, وہ اس ظلم کے آگے جھکتی نہیں. صدر علی وقار یہ ظلم وہ ظلم ہے جس ظلم نے کئی ماؤں کے لال چھینے. صدر علی وقار یہ ظلم وہ ظلم ہے جس نے کئی بہنوں کے بھائی چھینے, لیکن پھر بھی اس ظلم کے آگے ہم رکے نہیں, اس ظلم کے آگے ڈٹے رہے, کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, جھکے گا ظلم کا پرچم یقین آج بھی ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ ڈیبیٹر ہیں جناب ہماری نمرا غوری. بہت شکریہ جی نمرا. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. لا الہ الا اللہ, نہیں معبود کوئی مگر اللہ, اور ہم آخر تک لڑیں گے کی صدا سن کر گھر سے نکلنے والے کشمیریوں کو گولیوں سے چھنی کر کے شہید کر دیا جاتا ہے. ننھی سالہ ہبا اپنی زمین پر بیٹھے اپنے گھر کا نقشہ تیار کر رہی تھی ذی وقار. دیگر طالب علم بورڈ پر لکھے چند جملوں کو کاغذ پر لکھ رہے تھے, جس میں لکھا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی حسین جنت ہے تو وہ کشمیر ہے, مگر صدر ذی وقار وہی وادی جنت نظیر جہاں بچے علم کی روشنی کو دیکھتے ہیں, علم کی روشنی کو منور کرنے کا خواب ان کے دل میں ہوتا ہے, مگر صدر ذی وقار وہاں اچانک اس پرسکون وادی میں فضاؤں میں گولیوں کی چھنکار بدل جاتی ہے, اور ننھی ہبا لرزتی کپ کپاتی اپنی بہن کا ہاتھ تھامے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے کہ اچانک بیلٹ گن سے زوردار چھرے اس کی آنکھوں میں علم کی روشنی کی بصیرت کو ٹپکتے لہو سے مالو مال نہیں کرتے صدر ذی وقار, بلکہ خاک میں بسر کر دیتے ہیں. اس کی بہن زبان حال سے چلاتی ہے کہ آج بازار میں پا جولا چلو, دستے افشاں چلو, مست و رقصاں چلو. صدر ذی وقار یقین محکم سے ابھی ہے ٹائم کریں. جھکے گا ظلم کا پرچم یقین آج بھی ہے, کہ یقین محکم آج بھی ہے. ابھی ہے ٹائم, اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کر لیں. اچھا آ جائیں واپس ڈائس پر آپ بھی, اور باقی کے دونوں ڈیبیٹرز بھی آ جائیں پلیز. جی تو ججز کیا کہیں گے؟ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہاں اچھا ایک مقابلہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں اچھے مقرر سامنے آئیں, ٹیلی ویژن اسکرین ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کی تیاری اسی حساب سے ہونی چاہیے. اور جو بات آپ کہہ رہی تھی ماوش شروع میں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ تیاری کریں, لیکن ایک جو آپ نے تقریر اپنی تیار کی ہے اس کو یاد بھی کریں کہ آپ اس کو بھول نہ جائیں. اور ایک شعر کو 2 بار دہرایا گیا کیونکہ آپ بھول گئے تھے, اور پھر بیچ میں ہی تقریر چھوڑ کے جانا پڑا کیونکہ اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ پھر کیا کرنا ہے. تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے اور ایسے تو نہیں چلے گا. جی مدثر. تقریر آج ایسے لگ رہا تھا کہ بڑی اچھی تقاریر سننے کو ملے گی, خاص طور پر میں جو آخری مقررہ تھیں نمرہ, انہوں نے جیسے آغاز کیا ہے بڑا اچھا انداز, بڑا اچھا تھا, آواز بہت اچھی تھی, لیکن وہ پیپر میں اپنا سارا دماغ رکھ کر وہ سائڈ پہ رکھا ہے تو انہوں نے تقریر بھی شاید وہ بھلا دی. دانش کی تقریر, دانش نے پکڑ کے تقریر جو ہے وہ آخری جیسے وہ بھاگتے بھاگتے فنش لائن تک انسان پہنچتا ہے گرتے پڑتے, انہوں نے تقریر کو وہ دانش تقریر میں آپ کا شعر پڑھنے کا انداز بہت ہی جو ہے وہ اچھا نہیں تھا, وہ بالکل بھی, وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک ٹون میں. صدف جعفری بھی بھول گئیں تقریر میں چیزیں بار بار. میں نے صرف اٹکاؤ ہی اگر آپ کے لکھے ہیں تو وہ تقریباً 12 جگہ ہیں, تو یہ بہت ایشو ہے. اب ہمارے لیے بہت ہی ٹف ہو گیا ہے کہ تقریر کو کیسے اور کس طرح سے وہ جج کیا جائے. بہرحال آج کا مقابلہ دانش, کیونکہ دانش تقریر بھی مکمل کر چکے تھے, ان کا قدرے اٹکاؤ بھی کم تھا, مواد انہوں نے اپنا پورا کر لیا تھا, باقیوں کے مواد پورے نہیں کر پائے یا وہ اس کو ربط نہیں بنا پائے. تو آج ہم دانش کو, کیونکہ آج سحری میں بھی ہم نے یہ کیا ہے, نمبر تو ہمارے بہت بالکل اسٹریٹ تھی, ہاں, لیکن ظاہر ہے تو لیکن یہ ہے کہ دانش آج کے مقابلہ ون کرتے ہیں,
لیکن دانش اس طرح سے کوارٹر فائنل میں آپ کے لیے مشکل ہوگا، باقی آپ کی مرضی ہے کیونکہ مقابلہ آپ نے لڑنا ہے، ہم نے تو صرف جج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے مبارک ہو آپ کو، لیکن آگے آپ اچھی تیاری کر کے آئیے گا۔ ناظرین آج کا مقابلہ محمد دانش نے جیت لیا ہے، وہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ تقریری مقابلہ تو ہو گیا، اب ہمیں جانا ہے اپنے کوئز کمپٹیشن کی جانب۔ جی تو بریک کے بعد خوش آمدید۔ ذرا میں ٹاپک دوبارہ دہرا دوں، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دین اسلام سے منہ پھیرنے پر اسلام کا حکم کیا ہے؟ تو علامہ امین شہیدی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ ایک مسلمان نے ایک ہندو عورت سے شادی کی، کرسچن سے کی، یا غیر مسلم سے شادی کی۔ اب ایسے کچھ سیلیبریٹیز ہیں، کچھ مطلب دوسرے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں، کسی کا نام نہیں لوں گی، وہاں پہ یہ کہ بچے ہیں، مطلب گھر میں مندر بھی بنا ہوا ہے، باپ مسلمان ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے، ماں کا مندر وہاں پر ہے، یعنی اسی گھر میں اللہ بھی بس رہا ہے، بھگوان بھی، تو بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیا ہوگا۔ مطلب ایک دل میں یا اللہ رہ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ مطلب اسلام تو یہ کہتا ہے ہمارا دن کے کوئی اور رہ ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کا سوال بڑا زبردست بھی ہے اور اہم بھی ہے اور ضرورت کے مطابق بھی اچھا، ہے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں آیا سوال کہ یہ ضرورت کے مطابق بھی ہے، ٹاپک کے مطابق، جی لیکن حساس بھی ہے ساتھ میں، یہ نقطہ بھی کسی مذہب کی دل آزاری نہ، ہمارا مذہب سب سے پہلے ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ جی، اس کی حساسیت کا جو پہلو ہے اس میں ایک چیز میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا، جب دین کے احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ فلان مرتد ہے تو مرتد کا حکم یہ ہے، فلان مسلمان ہے تو مسلمان کا حکم یہ ہے، تو مرتد یا کسی گناہگار کے احکام کے اجرا کا اختیار کسی گلی کوچے کے مولوی اور کسی مدرسے کے محتمم یا مسجد کے امام کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ریاستی امور ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ ریاست اس چیز کا پابند ہے، ریاست کو ہی یہ کام کرنا ہے، ورنہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا، معاشرہ آگے چل نہیں سکتا۔ اس لیے مرتد کے احکام اسلام میں موجود ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے والوں کے بڑے واضح اور بالکل شفاف احکام موجود ہیں، لیکن ان احکام پر عمل درآمد یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس بات کو پہلے واضح ہو جانا چاہیے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں کسی لبرل معاشرے کے اندر جیسے انڈیا ہے، وہاں پر ہر نسل اور ہر دین اور ہر آئیڈیالوجی موجود ہے، وہاں پر اس طرح کی مثالیں بہت ہیں، لیکن جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خود کلمے میں آپ نے سب سے پہلا جو جملہ زبان سے ادا کیا وہ کیا ہے؟ تمام خداؤں کی نفی، لا الہ۔ آپ نے اللہ کا اس بات پہلے نہیں کیا، پہلے اللہ کے مقابلے میں کھڑے خود ساختہ خداؤں کی نفی کی، ان تمام خداؤں کی نفی کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اس لیے کلمے کے ان دو حصوں میں پہلے نفی ہے، بعد میں اس بات ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پھر نبی کریم کی رسالت اور نبوت کا اقرار ہے۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کفر اور اسلام کو ایک برتن میں جمع کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کفر نجاست ہے اور اسلام طہارت ہے اور پاکیزگی ہے۔ نجاست اور پاکیزگی کو جمع کرنے کے نتیجے میں پاک نہیں رہتا، وہ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے دین سنبھالنا ہے اور دین کو باقی رکھنا ہے تو اس کو تمام نجاستوں سے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اچھا، اس میں چھوٹا سا میں آپ کی اجازت سے ایک سوال، اسی سوال سے ایک میرے اور ذہن میں آیا کہ اس کو ذرا اور آسانی سے اگر پوچھ لوں کہ اگر کوئی مسلم کسی غیر مسلم سے شادی کرتا ہے تو پھر اس کا مذہب تبدیل کروانا ضروری، یعنی عورت کا مذہب تبدیل کروا دیا جائے کہ اس کو پہلے مسلمان کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرکہ سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا، اگر وہ اسلام قبول کر لے پھر تو کر بات سکتے ہیں ختم ہو گئی نا، پھر یعنی ضروری ہے، میں اس لیے کہہ رہا چینج کروانا ہوں مشرکہ سے ایک مومن شادی نہیں کر سکتا، اور اہل جائز کتاب نہیں سے ہے۔
جی اہل کتاب سے میں نے جب مشرکہ کہا تو اس میں وہ سب آ گئے جو اللہ کی وحدانیت میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، وہ سب آ گئے، ٹھیک ہے. اس لیے کسی مشرکہ سے نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر مشرکہ آ گئی اور آپ نے نکاح کرنے کی کوشش کی تو یہ نکاح نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ کچھ اور آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ نکاح نہیں ہے. انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے وہ نجس ہیں، جیسے کتا نجس ہے، جیسے خنزیر نجس ہے، تو جس طرح سے وہ نجس ہے اسی طرح سے یہ بھی نجس ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا ابتدا میں جو بات تھی نا اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا آپ کی بات سے. ابتدا میں جو آپ نے کہا نا گلی کوچے کی مسجد اور مدرسہ، یہ الفاظ اگر آپ واپس کر لیں اس بات کو کہ کسی گلی کوچے کا مدرسہ یا مسجد، کوئی ایرا غیرہ مولوی، یہ الفاظ جو ہیں اس کو آپ میں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. نہیں، میری دل نہیں، ان لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے جو چھوٹے چھوٹے مدارس، منصب کی بات ہے. دیکھیں گزارش سنیں مفتی صاحب، یہ مسئلہ ہے منصب کا. اس وقت مشکل یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے کہتا ہے مار دو، ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مرتد ہے، یہ فلان ہے. اس کا اختیار کس نے دیا ہے؟ کسی نے نہیں. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو فساد پھیلانے کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی عالم ہو نا، عالم کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک گلی کوچے کے اندر بھی ایک بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، ہاں بات اس سے تو کسی کو انکار ہے ہی نہیں. اس کی رسائی نہیں ہے، اس کی میڈیا تک رسائی نہیں ہے، اس کی بڑے لوگوں تک رسائی نہیں ہے، لیکن اس کی علمیت ہم سے بھی بڑی ہو سکتی ہے. ارے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہم سے بڑے بڑے لوگ اس معاشرے کے اندر اور دیگر معاشروں میں موجود ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. میں جس چیز کی نفی کرنا چاہتا ہوں وہ واضح کروں. میں اس بات کی نفی کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد کا امام ہونا کافی نہیں ہے، مدرسے کا محتمم ہونا کافی نہیں ہے، سر پہ میرے اگر امامہ ہے تو یہ کافی نہیں ہے. مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو کافر بناؤں، کسی کو مسلمان بناؤں. جس سے میرا اختلاف چلے اس کی گردن مارنے کے لیے لوگوں میں اعلان کرتا پھروں. یہ نہ میرا منصب ہے نہ میرا اختیار. میرا منصب یہ ہے کہ میں دین بیان کروں، اور دین بھی ان اپنے بزرگ علماء کی آراء کی روشنی میں بیان کروں جنہوں نے قرآن و سنت سے لیا ہے. میرے خیال انہوں نے وضاحت بھی کر دیا. مفتی ابو محمد صاحب، آج کل یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں جی بس رسول ہیں، بس آگے آخری والا یہ کدھر ہے جی، یہ کہاں. یہ بھی بحث چھیڑنے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ ہر کچھ عرصے بعد. میں پتہ نہیں بات اپنی صحیح طرح کہہ رہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو کہتے ہیں جی آخری آپ مسلمانوں نے کس طرح سے کر لیا، آخری کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل میں مسلمان کو دو جملے ہر وقت یاد رکھنے چاہیے. ایک اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ، اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ. دیکھیے جو عنوان آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے، وقت اتنا نہیں ہے، بڑا تفصیل طلب عنوان ہے. آپ اس پر یوں دیکھیے کہ مسلمان کے دل میں اسلام قبول کرنے کے بعد یہ جو جدی پشتی مسلمان ہے، دو چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ مسئلے کی طرف آ رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اسلام کی محبت اور ایک مسلمان کی محبت. یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اسلام اس کے دل سے نکل جائے گا اور وہ خود بہت چلا جائے گا. اس کی ایک مثال تو قرآن کریم میں ہے کہ وہ بندہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مشاورت کرتے ہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَتْرُكُ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ. وہ اتنا بڑا بندہ کہ جس سے نبی مشورہ کر رہا ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں کتا قرار دیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب لشکر اسامہ کا آپ کو امیر بنایا گیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تھوڑا گھر دور تھا، آنے میں دیر ہو گئی تو 6 افراد کھڑے تھے. اب 6 افراد کون ہیں؟ انہوں نے کلمہ کس کے دور میں پڑھا؟ حضور کے زمانے میں. نمازیں کس کے زمانے میں پڑھی؟ حضور کے پیچھے پڑھی. مگر صرف اتنا جملہ کہا جب حضرت اسامہ آ گئے تو یہ مدینے کے باہر کے لوگ تھے. کہا اس کالے کے لیے ہمیں اتنا انتظار کروایا، اس کالے کے لیے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ 6 کے 6 بندے مسلمان ہو کے نہیں مرے. مسلمان اور اسلام کی محبت ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے دل میں اسلام رہے، آپ مرتد ہو کے مریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج مسئلہ آپ نے چھیڑا اسلام سے منہ پھیرنے کا،
اس پر اسلام نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ جل شانہ کی ذات نے سخت سے سخت سزائے موت, جس طرح مفتی عابد صاحب مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ سزائے موت کیوں رکھی, اس لیے کہ زمین میں فساد نہ رہے. آج ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, لیکن اگلا جملہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ الا ابن الخطل, میں نے سب کو معاف کر دیا لیکن ابن الخطل کو معاف نہیں کیا. اللہ نے کہا اسے خانہ کعبہ کے اندر, یہ اندر چھپا ہوا ہے, اندر قتل کیا جائے. کیوں؟ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی اس زمین پر رسول اللہ کی توہین کرے اور پھر وہ زمین پر بھی رہے. اللہ جل شانہ کو یہ برداشت نہیں ہے. دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ نرم مزاج شخصیت کون ہے؟ تاجدار صداقت جناب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے زیادہ حلم بردباری والا بندہ اس کائنات میں, اس امت میں کوئی نہیں. آپ کے زمانے میں مہاجر نامی صحابی تھے, علاقے کے گورنر تھے, وہاں انہوں نے خط لکھا, پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی عرصے بعد کہ 2 طوائفہ عورتیں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, تو انہوں نے ان کی زبانیں اور ہاتھ کٹوا دیے. تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے خط کیا لکھتے ہیں, تم نے جو سزا انہیں دی وہ ناکافی ہے, ان کی سزا یہ نہیں ہے, ان کی سزا صرف سزائے موت ہے, ان کو سزائے موت دی جائے. بات یہ ہے, مجھ سے پہلے یہاں یہ تھوڑی سی بحث بھی ہو گئی میری بات سے پہلے, اور یہ بھی کہا گیا کہ گلی کوچے کے علماء, بات یہ کہ یہ کام تو ہے ریاست کا, جس طرح یہ بات ہوئی ریاست کو کرنا ہے کہ ریاست اس کو کنڈیم کرے, لیکن ہم اس ریاست پر بھی ہمیں تشویش ہے کہ یہ ریاست یہ کیسے کرے گی کہ 236, یہ رپورٹ ہے, 236 گستاخ رسول رات کی تاریکی میں ان کے لیے رات کو عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں, رات کو ان کے لیے جج بھی بیٹھ جاتے ہیں, ان کے وکیل بھی آ جاتے ہیں, ان کے لیے دروازے بھی کھل جاتے ہیں, وہ فرانس بھی پہنچ جاتے ہیں. 236 بندوں نے گستاخی کی, پاکستان میں ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی. نشاندہی کون کرے گا؟ علماء کریں گے. میں امین شہیدی صاحب نے یہ بات کی کہ گلی کوچوں کے علماء, بات یہ ہے کہ وہ گلی کوچوں میں علماء بیٹھے ہوئے, مدرسے اب آسمانوں پہ ہے نہیں, وہ گلی کوچوں میں بیٹھ کر نشاندہی کریں گے, وہ بتائیں گے کہ بھئی یہ بندہ ہے. رہی بات کہ کوئی کہے یہ قتل کر دو, اسے مار دو, اسے چیر دو, پھاڑ دو, یہ کسی عوام کا کام نہیں, کسی جماعت کا کام نہیں, کسی تنظیم کا کام نہیں, کوئی مذہبی تنظیم ہے, کوئی سیاسی تنظیم ہے, یہ ریاست کا کام ہے. اور ریاست کو یہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس پر کمپرومائز رسول اللہ نے نہیں کیا, صحابہ اکرام نے نہیں کیا, اللہ کی ذات نے نہیں کیا. اور روزانہ آئے روز ہمارا جو ایمان چیک کرنے کے لیے کسی نہ کسی گستاخ کو یا تو چھوڑ دیا جاتا ہے یا بھیج دیا جاتا ہے. تو ریاست کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ امت, یہ قوم اپنے نبی کی عزت پر, اسلام پر کمپرومائز نہیں کرتی. اسلام میں آنے کے لیے ضروری ہے, آخری بات, اسلام میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ضروریات اسلام کا اقرار کیا جائے, لیکن جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمام اسلام کا انکار کیا جائے. آپ کسی ایک ضرورت کا, نماز کا, روزے کا, حج کا, ختم نبوت کا انکار کریں گے تو آپ دار اسلام سے چلے جائیں گے. بہت اچھا. مجھے ولی خان صاحب کا کہا جا رہا ہے, لیکن مفتی صاحب ولی صاحب جو ہے نا برا نہیں بناتے, لیکن اس لیے آپ جو میرا خیال ہے انہوں نے جہاں بات ختم کی وہ تھوڑا سا فرما دیجئے, کیونکہ یہ جان بوجھ کر شکوک شبہات مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسامہ بھائی, ابھی 1-2 سوال ایسے ہوئے ہیں میرے خیال سے اس جواب کی طرف شاید ان کے ذہن نہیں گئے. ایک تو ڈاکٹر فضا صاحبہ نے پوچھا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کے کیا معاملات ہیں. تو دیکھیں اصولی طور پر جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں ہے, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ قرآن میں آ گیا. اہل کتاب کا جو انہوں نے پوچھا تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے, ان کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح جائز ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس دور میں نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں. کسی چیز کا جائز ہونا یہ لازم نہیں کرتا کہ اس کو کیا جائے, اگر اس کے جائز ہونے میں بھی ہمارے نقصانات ہیں, اس لیے ہمارے فقہا منع کرتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو, تمہارے فوائد سے زیادہ اس میں نقصانات ہیں. دوسرا, آپ نے سوال میں یہ فرمایا تھا کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا کہ یہ آخری نبی ہیں. یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, یہ قرآن کی نص ہے, نص قطعی موجود ہے. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, یہ قرآن میں آیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. یہ کسی بندے کا کہا ہوا نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا کوئی عقیدہ نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ جیسے یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے, آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سوال بھی اٹھایا, اور جو آخری نبی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مرتد ہے اور وہ دار اسلام سے خارج ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ کوئی ارتداد کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے پر جو آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ فکری آزادی کے خلاف ہے, یہ اعتقاد کی آزادی کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں. ایک شخص کی مرضی ہے, اس کی فکر ہے, سوچ ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں, دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو آزاد پیدا نہیں کیا,
اس اعتبار سے کہ اس کی فکر کو آزاد چھوڑ دیا جائے, اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے, ایسا کہیں بھی اصول نہیں ہے. اگر اس کو دنیاوی مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں, ایک شخص کہتا ہے کہ میری فکری آزادی ہے, میں جو چاہوں جس کو قتل کروں, میں جس کی عزت لوٹ لوں, کیا آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ یقیناً اسے سزا اس کے لیے مرتب کریں گے. اسی طرح کسی ملک کا باشندہ اگر اپنے ملک کے خلاف فکری آزادی رکھتے ہوئے بغاوت کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو آزادی نہیں ہے, وہ ملک اس کے اوپر قدغن لگاتا ہے, کہتے ہیں اس کو سزائے موت ملے گی, اس نے ملک کے خلاف بغاوت کی ہے. ایک شخص ملک کے خلاف بغاوت کرے اسے سزائے موت ہے, اگر کوئی دین کے خلاف بغاوت کرے تو اسے سزا نہیں ملے گی, یقیناً اسے سزا ملے گی. جزاک اللہ. ولی خان صاحب, میں تو یہ آپ کی جتنی بحث ہے ارتداد کا, جی فرمائیے, 2 منٹ ہے. ہاں, ارتداد کو موضوع سخن بنانا, میں کہتا ہوں ارتداد کے بجائے آپ مشرف بے اسلام جو لوگ ہو رہے ہیں ان کو موضوع سخن بنائیں. ضرور. لوگ جو نئے حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں, یا سائنسی تحقیقات کی وجہ سے, یا انہوں نے مشاہدات کیے, یا ان کی جو نا رسائی وہاں تک ہوئی, میڈیکل کے بڑے بڑے لوگ ہیں, اس طرح کی چیزیں جب ہم سوال یہاں اس کے بنا دیتے ہیں کہ بھئی مرتد ہو گئے تو کیا ہوگا, تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ بدشگونی سی ہے, بدفعلی سی ہے کہ یار مرتد کیوں ہو گئے, ہمیں اس کو کیوں موضوع بنائیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ مرتد جو ہو جاتے ہیں, کچھ مرتد ہوتے ہیں, کوئی دین بیزار ہوتے ہیں, کوئی خدا بیزار ہوتے ہیں, کوئی میری طرح سست بھی ہوتے ہیں, ایسی سست ہوتے ہیں, وہ یک دم کافر نہیں ہوتے, لیکن میری طرح کچھ اس میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ وہ کمزوری ہوتی ہے, کمزوری جو ہے وہ سستی کی ہوتی ہے. تو اس طرح کے اس میں قسم قسم کے لوگ ہیں, ان کے اوپر یہ تلوار لٹکا دینا کہ کون سی قسم ہے, اسلام کی یا کفر کی؟ کون سی جو آپ والی ہے, یہ بینبین ہے. بینبین جو ہے نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سستی کے طور پر آتی ہیں. اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ عاجزی کا اظہار, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فتوے ہیں یا اس طرح کی جو گفتگو ہے, علامہ امین شبیدی صاحب اپنی جگہ پہ درست ہے, اور علامہ سعید الحسینی اپنی جگہ پہ درست ہے, اور حضرت نے بھی اس پر بات کی. جو کچھ آپ نے فرمایا عابد مبارک صاحب نے تو مبارک ہے, وہ سب کچھ صحیح ہے. میں ایک اور نقطۂ نظر کی طرف جا رہا ہوں, مجھے کہ یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, یہ انٹرنیشنلائزیشن کا زمانہ ہے. پوری دنیا اور پوری دنیا کی میڈیا اور طاقتیں باہمی گتم گتا ہے. اس صورتحال میں ہمیں احتیاط سے ارتداد اور دیگر موضوعات کو اس طرح کے جو ہے نا پلیٹ فارموں پہ موضوع سخن بنانے میں احتیاط کرنا چاہیے, اور تاکہ ہم اس کو کس طریقے سے پھر اس کو کریں گے پوائنٹ آؤٹ کریں گے. لاہور اور گرد و نواح میں اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے, ہم بریک لے رہے ہیں اور اس کے بعد یہیں ملتے ہیں. اور محمد علی شاہ صاحب نے مجھے جوائن کر لیا ہے, ہر دل عزیز شخصیت. اچھا چلے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد. جناب کچھ ہی دیر میں اذان مغرب کا کراچی اور گرد و نواح میں بھی وقت ہو جائے گا, تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. پروفیسر یونس صدیقی صاحب فرمائیے گا, اسلام کے حوالے سے اور دین کو اختیار جب کر لے, اتنا خوبصورت دین ہے, بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں کہ کیوں یہ کہا گیا ہے کہ تاکہ یہ فساد سے بچانے کے لیے ہے. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اصل میں ہمارا موضوع تھا میرا خیال کچھ اور نکل گیا. اسلام سے منہ پھیرنے سے, منہ پھیرے کہ مسلمان ہے لیکن وہ تیار نہیں کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے, اس کا کیا ہے. تو اب یہ اسلام چھوڑنے کا مسئلہ آ گیا. تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے آپ, اسلام وہ دین ہے جو کسی کو مجبور نہیں کرتا دین قبول کرنے پر, لا اکراہ فی الدین. لیکن وہ یہ کہتا ہے دیکھو ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ تم اسلام قبول کرو, لیکن یہ سمجھ لو اگر تم دین میں داخل ہو پھر نکل نہیں سکتے ہو. یہ اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا دین ہے. یہ تماشا نہیں آج نکلو کل ادھر, ایسا نہیں ہے, یہ تماشا نہیں ہے, سمجھے نا. اس لیے اسلام جو ہے, اسلام کہتے ہیں ہم اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا, لا اکراہ فی الدین کہ تو تلوار لے کر کہ مسلمان ہو جاؤ, نہیں, ہم مجبور نہیں کرتے. لیکن سمجھ لو اسلام پر پوری طرح غور کر لو, فکر کر لو, دیکھ لو, دین کو سمجھ لو. اگر تم دین میں داخل ہو, اپنی خوشی سے داخل ہو گئے, پھر اس کو چھوڑ کر نکل نہیں سکتے. یہ دین اللہ کا دین ہے, اس کو یہ تماشا گری نہیں ہے. اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ وہ اس حد تک نہ جائے کیونکہ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں کہ وہ یعنی اس میں رہے, یہ اس کو ایک خوف بھی پیدا کرنا اس کے دل میں کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے. فَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ,
फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अगर तुम दीन छोड़ दोगे अल्लाह ताला ऐसी कौम ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का दीन है, समझ, इस दीन को थामना। जब दीन में दाखिल हो गए आप, फिर आप निकलना नहीं मुमकिन, समझ, क्योंकि अल्लाह का दीन है ये, समझे ना। बाकी ये रहा कि इर्तिदाद की जो है सज़ा है, वो तो इस्लाम ने उसकी गर्दन रखी है, क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये मजाक बन जाएगा। आज इधर दाखिल हो रहे, कल निकल रहे, कल दाखिल हो रहे, कल निकल रहे, ये तो अल्लाह का दीन मजाक बन जाएगा, समझे ना। इसलिए इस्लाम ये सख्ती से हम, आप देखिए दुनिया में आप देख लीजिए, आइन की जो गद्दारी, आइन को तोड़ते उसे क्या कहते हैं, गद्दार। जी जी जी, देखते उसकी सज़ाए मौत क्या रखी पाकिस्तान में। जी जी। तो अल्लाह अगर अपने दीन से गद्दारी की सज़ा मौत रख देता है, तुम्हें उस पर इतराज़ है? नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस पर इतराज़ है? तो अल्लाह ताला का ये दीन है, समझे ना। तो इस दीन की अल्लाह ताला ने हमें दीन अता फरमाया जो उसकी नेमत है। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लल आखिरत वल उला, तुम्हारी रहनुमाई करना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने तुम्हें पैदा किया। तो ये कुरान हदीस जो है, कुरान जो है, हदीस जो है, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, खालिक होने की हैसियत से हमें हमारी उसने रहनुमाई की, बेखबरें नहीं छोड़ा। और भाई मैं बता दिया, देखो कौन सी रवश है, कौन सा तरीक़ा है जो तरीक़ सही रास्ता है, और कौन सा तरीक़ा जो गलत रास्ता है। जिस रास्ते पर चल कर तुम अल्लाह के फरमाबरदार बन सकते हो, किस रास्ते पर चल अल्लाह की नाफरमानी कर सकते हो। उसने हमें सब कुछ बता दिया, हलाल क्या, हराम क्या, जायज़ क्या, नाजायज़ क्या। ये अल्लाह ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी रहनुमाई, देखो मैं तुम्हारी मादी रिज़्क़ का बंदोबस्त नहीं करता, किस तरह तुम्हारे बंदोबस्त करता हूँ, मौसमों को बदलता हूँ ताकि तुम्हें रिज़्क़ मिले, फसलें उगे हैं। तुम्हारे मादी रिज़्क़ के लिए हम मौसम लाएँ बदले, क्या तुम्हारी रूहानी ग़िज़ा के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए हम कोई बंदोबस्त ना करें? तुम्हारा बंदोबस्त किया, नबी को भेजा हमने, तुम्हें अक्ल दिया। इसलिए कुरान में देखो ना, अल्लाह ताला पर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कि अल्लाह ने एहसान किया। एहसान क्या होता है? एहसान होता है एक किसी को उसके हक से बढ़कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी को अल्लाह ताला नबी भेजा, अल्लाह का एहसान है। एहसान क्यों? अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी, शऊर दिया, समझ दी, इस अक्ल से अल्लाह को पहचानो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने तुम्हारे पर फजल किया, तुम्हें अपना रसूल दिया, तुम्हारी अक्ल की रहनुमाई करता है। सुभान अल्लाह, ये तो उसका एहसान है। बहुत ये अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बातें कही। और जिस तरह आपने सिरात मुस्तकीम का जिक्र किया, तो फिर वो सिरात मुस्तकीम है जी, अनमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो हमने कल 10वीं रमज़ान को बात की सईदा खदीजा कुबरा के हवाले से। तो उस दिन मैंने अर्ज़ किया था कि हम रिश्तों के हवाले से बताएंगे, उनकी बरकत से। वो बात रह गई मुझे, क्योंकि प्रोग्राम के लिए जाना था। तो आज वो वजीफ़ा मोहम्मद अली शाह साहब, फिर वो लोग हमसे पूछते रहते हैं, जी आप कह देते हैं तो मोहम्मद अली शाह साहब की बारी नहीं आई, उन्होंने हमें वजीफ़ा नहीं बताया। लोग बड़ा इसका, और जो परेशान होते हैं वो बड़ी पाबंदी करते हैं ऐसी। अल्लाह करे कि आप भी पाबंदी फरमाएं। अर्ज़ ये है कि वो क्या नाम है, ब्रेक की मैं पाबंदी करता हूँ। ब्रेक की मैं पाबंदी करूँगा, वहाँ से आपका सारा सिलसिला है। अच्छा, अभी मैं भी थोड़ा सा हिस्सा डाल लेता हूँ। जी जी ज़रूर। कई इस्लाम के ख़िलाफ़ कई बगावतें और कई इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी साजिशें हुई वो बेनिकाब हुई और सब मरदूद हुए। इस वक्त फ़ी ज़माना ख़ास तौर पर पाक व हिंद में भी, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा फ़साद वो है अल्लाह के नबी की नबूवत का इनकार करना, आखिरी नबी होने का। तो ये मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों को, जितने नाज़रीन सामीन हमें सुन रहे हैं, अपने अपने बच्चों को ये सबक पुख्ता करा दें, याद करा दें कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो भी इसको किसी तरह भी, किसी महीनों में भी माज़अल्लाह इसकी तबलीग कर रहा है, हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कि हमारे आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, कुरान और हदीस के मुताबिक होगा। तो अल्लाह करे या निज़ाम मुस्तफ़ा राय जो असल तो ये है कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा राय हो जाए तो खुदा की कसम हमारी नस्लें बेशक पूरी दुनिया में अल्लाह करे हुजूर का निज़ाम राइज हो जाए, बिलखसूस पाकिस्तान में जो 20 लाख जानें दी गई थी इसलिए दी गई थी कि यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा राइज होगा, तो सारे मसलों का हल खुद ब खुद हो जाएगा, यकीन करें। सब गरीब को भी मिलेगा। हम तो समझ रहे हैं तब्दीली इस हुकूमत में आ जाएगी, गरीब को हक मिलेगा, लेकिन गरीब पिस गया, आपके सामने रो रहा है और जुल्म की इंतहा है, बदतरीन जुल्म हो रहा है हर तरफ, वहशतनाक जुल्म हो रहा है। हॉस्पिटल देख लें, मुआशियात देख लें, सारे मामलात देख लें। तो यह है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस वक्त सबसे बड़ा फितना कादियानी बदबख्त मलून कर रहे हैं कि हुजूर की नबूवत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी चाहिए वजीफा फिर वक्त नहीं होगा तो फिर लोग मुझसे शिकायत करेंगे कि जी आप आज 11 रमज़ान मुबारक है, वैसे सबसे बड़ा वजीफा तो ये हुजूर की गुलामी और कुरान और सुन्नत पे अमल, इससे बड़ा वजीफा ही कोई नहीं है। क्या बात तो यही सबसे बड़ा वजीफा है कि अकीदा खत पे, फिर मेरे लिए शाह साहब फरमाते हैं जो हुजूर की अकीदा खत पे नबूवत पे बात करता है
اس مشن پہ کام کرتے ہیں اس کی پشت پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہو گیا اس کے سارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ آج تک نہیں، علماء کی عزت کیا ہے؟ قرآن و سنت کی وجہ سے۔ تو میں عرض کروں گا پھر بھی ہماری جو بہنیں بیٹیاں رشتوں پہ امید پر ہیں، آج 11 رمضان مبارک ہے پاکستان میں، 12ویں شب شروع ہوگی، تو 12ویں شب کا ایک بہترین وظیفہ ہے کہ یعنی مغرب کے بعد سے صبح سحری کا ٹائم ختم ہوتے تک رات میں 12 نوافل پڑھیں، 2 رکعت کر کے 12 نوافل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، صلاۃ الحاجات اچھے رشتے کی نیت سے، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک 100 بار پڑھیں، اور پھر اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا کریں۔ رمضان المبارک کی 12ویں شب جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کی امید پہ بیٹھے ہیں، یہ مجرب ہے، آزمودہ ہے، صوفیہ نے لکھا ہے، اور ماشاءاللہ کئی بہنوں نے یہ وظیفہ کر کر اس کے ماشاءاللہ افادیت بھی بتائی کہ الحمدللہ اگلے رمضان سے پہلے صلاۃ الحاجات کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے الحمدللہ ماہ رمضان کی 12ویں شب میں یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کا اگلے رمضان سے پہلے اللہ کے فضل سے رشتہ ہو جائے گا۔ 12 نوافل پڑھنے 2 رکعت کر کے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ کے حضور دعا مانگنی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر آپ کو رکعت نصیب میں اچھے کرے۔ الحمد شریف بعد 3 دفعہ قل شریف قل ہو اللہ، سورہ اخلاص۔ اچھا اسامہ بھائی آپ کی تو ہو گئی ہے، یہ آپ کا پوچھ رہے ہیں، یہ ہر اس کو دیا ہے، اسلامی بھائی ہے، مرد ہے یا عورت جن کے سب کے لیے ہے، ان کے لیے بہترین ہے، سب کے لیے ہے، لیکن جن کے رشتے ایک بھی نہیں ہوئے ان کے لیے ہے، جن کا پہلے ہو چکا ہے ان کے لیے پھر کبھی علیحدگی میں پوچھ لیں گے۔ مردوں کو تو قرآن نے دوسرے تیسرے نکاح کی اجازت دی ہے، عورت کو ایک نکاح کی اجازت ہے، مردوں کو دوسرا، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جو مرد ہیں وہ 3-4 نکاح کریں، عورت ایک ہی نکاح کریں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی عابد مبارک صاحب وہ کوئی نہ کوئی ایسی جس پر کہہ اور وہ مسکراہٹیں بکھر جاتی ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، یہ حسن ہے سر، ہونا چاہیے، حسن ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ویسے نہیں، کسی دن آپ نے مجھے بتانا ہے ویسے دوسری تیسری چوتھی شادی کے لیے بھی وہ الگ سے، لیکن ماشاءاللہ ہم اب وہ ٹی وی پر اس لیے نہیں چلا رہے کہ پھر لوگ اعتراض کریں گے، جن کی ہو گئی تو وہ پھر ہم پر آپ پر اعتراض آ جائے گا کہ دیکھیں میرے خاوند نے دوسری شادی کی، یہ محمد علی شاہ صاحب نے بتایا تھا وظیفہ۔ آپ یہ دیکھیں نا، خواتین زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں، آپ کیا کریں؟ آپ ایران میں دیکھیں، آپ عرب میں دیکھیں، آپ چلیں گے تو ہو رہا ہے، تو پاکستان میں بھی اس کا حل ہے، یعنی اگر ہم اجازت دیتے تو آپ بتا دیں گے یہ بھی؟ ہاں، یہ بھی وظیفہ بتا دیں گے، تیسری چوتھی کا بھی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالی وہ کریں جو عدل کریں۔ اچھا، جو حقوق ادا کریں، اس کے لیے بھی ایک وظیفہ سن لیں گے آپ سے کہ عدل بھی اللہ تعلیم آپ ایک تبلیغ کر رہے ہیں نا، اگر آپ حاکم بن گئے تو آپ زبردستی آرڈر کریں گے، ڈنڈے بھی ماریں گے کہ دوسری تیسری چوتھی ضرور کرو، کریں گے نا، کریں گے بالکل۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، ماحول ہی ایسا ہو جائے گا، ایسا ذہن بنا دیا جائے گا، وہ خود بخود اجازت دیں گے۔ بھائی ضرورت ہے نا، ہماری جبر بھی پھر آ جاتا ہے، 2-3 ڈنڈے مارنے چاہیے۔ بھابیاں ہیں ماشاءاللہ 2 ہیں، طارق مسعود نے کہا سنا نہیں آپ نے؟ صرف 2 جی 2 ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کا کرم ہے دونوں خوشحال ہیں، دونوں ایک گھر میں بات آپ بدل بھی کر رہے ہیں، تو تیسری اور چوتھی کا تو بھائی اللہ کا حکم ہوگا سر، اچھا آپ کو رشتہ بتا اس کے لیے وظیفے جاری ہیں، نہیں اگر آپ کو رشتہ بتا دیں گے نہیں، ہاں جی چلے ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری میری ویسے ماشاءاللہ محمد علی شاہ صاحب مثال ہیں، دیکھیں اسامہ بھائی کے والد جو ہیں ماشاءاللہ نذیر غازی صاحب، میں ان کے ساتھ بغداد رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑے ولی کامل اور بہت میں کہتا ہوں مگر وہ دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ گھر سے نکال دیں گے، وہ آپ سے سفارش کروا لیتے ہیں، تو مسجد گئے کہنے کے امام صاحب کہ دعا کرو میری 4 شادیاں ہو جائیں، آپ نے ابھی تو کی کہہ رہے اگر کر نہیں سکتا سنت سے محبت تو چاہیے، سنت سے محبت رکھنی چاہیے۔ ویسے بات یہ ہے سر افطار کا وقت ہے، کچھ اور یہ ایشین کی حسرت ہی رہ جائے گی، نہیں حضور جو مرد ہے وہ کر رہے ہیں، جو مرد ہیں وہ تو کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی یہ گہری بات ہے۔ ہمارے ایک نعت خواں ہیں، ان کی بھی ماشاءاللہ مردوں نے اجازت ہے، اچھا نہیں وہ نعت خواں نے مجھے کہا ہے کہ نہیں جی میرا نہ بتائیے گا، تو لہٰذا اب راز ہے، ورنہ مجھے کسی نے بتا دیا، مجھے تو پتا تھا راز ہے، لیکن مجھے پینل سے بتایا جا رہا ہے کہ پتہ ہے سب کو کہ ان کی 3 شادیاں ہیں، تو میں نام نہیں بتا رہا کیونکہ ان کا حکم ہے، انہوں نے اجازت نہیں دی، اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے اچھا کتنے لمحات ہیں ہم دعا کر لیتے ہیں، دعا کے لیے امین شہیدی صاحب، اچھا آپ امین شہیدی صاحب سے دعا فرمائیں، لمبی دعا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله
بار الہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، بار الہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، بار الہ ہمارے قلوب کو قرآن کی نورانیت کو جذب کرنے کی طاقت عطا فرما، بار الہ ہمارے دلوں کی تمام تاریکیوں اور کدورتوں کو اس ماہ مبارک کے بدولت اور اس کے فیض سے دور فرما، بار الہ ہمیں نیکیوں کے رستے پر ثابت قدمی عطا فرما، بار الہ ہمیں برائیوں سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما، بار الہ ہمیں زندگی کی آخری رات سے پہلے توبہ کر کے دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمارے ہر روز کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بار الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل اور پاکیزہ اصحاب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، بار الہ جب تک ہم جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر ثبات قدم کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ دین کو سربلندی عطا فرما، دین کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، جو لوگ قابل ہدایت نہیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما، بار الہ اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، دین کو سربلندی اور غلبہ عطا فرما، بار الہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو نابود فرما، مظلوموں کو فتح و کامرانی عطا فرما، بار الہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما، بار الہ پاکستان کے اندر امن، آشتی، محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہمارے ساتھی ہیں حیدر، ان کی والدہ کی رضیہ بی بی کی آج پہلی برسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے بھائی سلمان ہیں، ان کی والدہ علین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے، اور یہ وبا سے یہ کرونا کی وبا سے اللہ تعالیٰ سب کو کرونا سے بھی اللہ نجات نصیب فرمائے۔ جی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، اللہم آمین آمین، دیکھ لیتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الفلاح
حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. जी तो रोज़ा खुल गया है जी डॉक्टर साहब छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए पहला पहला रोज़ा रख कर आ रहे हैं. रोज़ा कुशाई बहुत ज़्यादा फेवरेट सेगमेंट है नाजरीन का भी, मेरा भी, उलमाए कराम का भी, सबका. और मेरी वालदा का भी जी. हाँ जी, मेरी वालदा ख़ास तौर पे इस वाले सेगमेंट की बहुत तारीफ़ करती हैं, जबकि इस सेगमेंट में होता नहीं हूँ, इसलिए तो करती हूँ. पहला पहला रोज़ा रख कर आते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए. तो सबसे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे. बेटा आपका पहला रोज़ा कैसा रहा? माइक पकड़े जी, बताइए. अच्छा रहा. अच्छा रहा. कैसा लगा रोज़ा रख के? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा लगा. अच्छा क्यों लगा? क्योंकि अल्लाह ताला खुश. अल्लाह ताला खुश हुए. शाबाश, बहुत अच्छी बात. आप भी बेटा एक एक माइक पास करते थे जी. आपका कैसा लगा? आपको कैसा लगा रोज़ा रख के? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शयान है और मुझे बहुत अच्छा लगा रोज़ा रख. सहरी में क्या खाया था? सहरी में पराठा. पराठा. साथ क्या खाया था? पुलाव. पराठा और पुलाव खाया था, अंडा नहीं खाया था साथ. ये क्या कॉम्बिनेशन है? चाय. चाय भी पी थी. पराठे के साथ क्या खाया था? चाय. एग होता है ना, कबाब होता है, कुछ ना कुछ. अच्छा, चाय पी थी. चाय के शौकीन हो क्या? कितने साल के हो? 8 ईयर्स के. 8 साल की उम्र में रोज़ा लगा था? नहीं, 8 साल की उम्र में चाय की आदत. प्यास तो लगी होगी? नहीं लगी. अच्छा, चश्मा लगा हुआ लगता है, बहुत पढ़ाकू है. क्लास में फर्स्ट आते हो? जी, माशाल्लाह. कभी कभी आते हो, वरना सेकंड आ जाते हो. गुड. आपका कैसा था रोज़ा? अच्छा था. अच्छा था. भूख लगी? सहरी में क्या खाया था? पराठा और कोरमा. और क्या खाया था? कोरमा. चाय नहीं पी थी इनकी तरह? आपने मरियम से तो मैं पूछती, मरियम आपने क्या खाया था सुबह? वैसे मरियम ने रोज़ा तो नहीं रखा था, लेकिन मरियम सहरी से करती है ना. सहरी के टाइम में सो रही होती, उठ जाती हो? उठ जाती हो. बच्चों की छुट्टियां ना स्कूल की. हाँ, तो सहरी पे जाग रहे होते हैं सारे. आपने क्या खाया था सहरी में? अच्छा चलो, आपने क्या खाया था सहरी में? ये तो माशाल्लाह इनको तो ज़रा दिखाए ना, इतना तैयार होके आई है माशाल्लाह. ये रोज़ा कुछ आई है ना, तो तैयार होना तो बनता है. मैंने अंडा पराठा और जिंगर बर्गर. क्या खाया था? जिंगर बर्गर अंडा पराठा. अच्छा, जिंगर सहरी में खा लिया था सुबह सुबह. माशाल्लाह. इफ्तार में भी देखे ना, KFC की तरफ से जिंगर आ गया है ना. हमने कहा सहरी में खाएंगे, इफ्तारी में भी खिलाएंगे. आपका बेटा कैसा रहा? आप दोनों बहन भाई हैं? अच्छा, मुझे लगा. ठीक है, आपका कैसा रहा रोज़ा? आपने क्या खाया सहरी में? अंडा पराठा. ज़्यादातर लोग ना अंडा पराठा खाते हैं. कसीदा बुत शरीफ कौन पढ़ना चाह रहा था? आप पढ़ें. चलें जी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मौलाया सल्ली व सल्लिम अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाली मुक़तारी
خوبصورت. آپ نے بھی نعت سنانی ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں مدینے کی جان اتنا کیسے یوں جوں, میں مدینے کی جان اتنا کیسے یوں جوں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں میری. سبحان اللہ, بہت پیارا بہت پیارا. آپ نے بھی سنانا جی نعت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم تیرا واسط بیاں ہو کس سے, تیرا واسط بیاں ہو کس سے, تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی, تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے جی, اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی. یا محمد نور مجسم. شاباش, بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اور کسی بچے نے کچھ سنانا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے جی, جلدی سے پڑھیے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کر لے آ جانا رسول اللہ, روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. یہ تو بہت سرپرائز ہے. سبحان اللہ. چلیں جی, جنہوں نے اسپانسر کیا ذرا ان کا شکریہ ادا کر دیں. میں اچھا میں یا تبھی یاد آتا ہے میں جب میں کچھ بولنے لگتی ہوں, پہلے چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے. میں جی بتا دیں میں آپ کو کیسے مس کر, جلدی سے چلیں میں بعد میں آتی ہوں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اللہ والا بریانی والوں کا, جنہوں نے بریانی بھیجی ہے اور بہت ہی مزے کی ان کی بریانی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ روزہ داروں کا روزہ کھلوانے کے لیے آپ بریانی بھیجتے ہیں ڈیلی مزے دار. اور KFC والوں کا شکریہ جو کہ زنگر بھیجتے ہیں اور اپنا پورا باکس بھیجتے ہیں, اس میں زنگر بھی ہوتا ہے, چکن پیس بھی ہوتا ہے, اور بچے بڑا شوق سے کھاتے ہیں. جیسا کہ ہماری پیاری سی گڑیا آئی ہوئی ہیں تیار ہو کے روزہ کشائی میں, انہوں نے تو سحری میں بھی زنگر کھایا ہے, تو افطاری میں بھی زنگر ہے نا, مزہ. اچھا جی, اب 7 اپ والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. 7 اپ والے کیا کہتے ہیں, رمضان منائیے 7 اپ کے ساتھ, 7 اپ افطار میں لائے وہ ریفریشمنٹ جس سے ہر افطار بنے لاجواب. ایکوافینا والوں کا پانی ہے, ان کا بھی بہت شکریہ. اور جو بچوں کو گفٹس جائیں گے, جب بچوں کو گفٹس دینے ہوں گے تب میرے خیال سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کر دوں گی. مریم کچھ کہنا چاہ رہی ہے کہ ٹائم ہے تو میں مریم سے سن سکتی تھی. مریم چلیں. میں اسما کے بارے میں بتاؤں. جی جی پلیز بتائیے, جلدی سے بتائیے. اسما اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسما کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے یہ نام ہم سب کو زبانی یاد کرنا چاہیے. واللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الرحمن سب پر مہربان, الرحیم بہت مہربان, المالک حقیقی بادشاہ, القدوس ہر عیب سے پاک, السلام سلامت رکھنے والا, المؤمن امن دینے والا, المہیمن نگہبان
सब पर गालिब, अल-जब्बारू खराबी दूर करने वाला, अल-मुतकब्बिरू बहुत बड़ाई वाला, अल-खालिकू पैदा करने वाला, अल-बारियू ठीक बनाने वाला, अल-मुसव्विरू सूरत बनाने वाला। अभी मैंने यहाँ तक याद किया, आगे और इंशाल्लाह याद करूँगी। अभी यहाँ तक याद किए मैंने, ठीक है ना, तो अभी तो हम इतने सुनाएंगे, लेकिन इतने भी कोई याद कर ले इस उम्र में बड़ी बात है माशाल्लाह। तुम्हें नज़र ना लगे, नज़र उतारती है ना इसकी, है ना। अच्छा शाह जी आप बैठे हुए, शाह साहब नज़र बच्चों को लग सकती, मरियम को नज़र क्यों नहीं लग सकती? किसी भी बच्चे को लग सकती है, इतनी प्यारी प्यारी बातें। तो मरियम जैसे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं तो उनकी नज़र उतारने के लिए उनकी मदद को ज़रा कुछ। एक तो एक ये टोटका भी है जी जी, एक अच्छा सफ़ेद कागज़ में साबुत लाल मिर्चें 7 गोल वाली ले लें। जी 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 दोबारा बताइएगा ज़रा। एक टिश्यू पेपर में सफ़ेद कागज़ में 7 गोल वाली मिर्चें ले लें। ठीक है। एक मरतबा फलक या नास पढ़ के जिसकी नज़र उतारे उस पर दम कर दें। उसके बाद ये साबुत लाल मिर्चें, हाँ सूरत फलक को सूरत नास कितनी बार पढ़नी है? एक बार, एक बार पढ़नी है। और 7 मिर्चें लेनी है, 7 मिर्चें एक कागज़ में साबुत लाल मिर्चें 7 गोल वाली, 7 ठीक है, साबुत लाल मिर्चें ठीक है, 7 मरतबा घुमाएं पूरे जिस्म से, ठीक है, और चूल्हे पे रख के जला दें। और उससे पहले मतलब आपने सूरत फलक सूरत नास पढ़ लेनी, वो मरीज को दम कर दें जिसकी नज़र उतार रहे हैं। ठीक है, जैसे मरियम की नज़र उतारनी है, ठीक है, फलक को नास पढ़ के इस पे फूंक मार दें। ठीक है, और साबुत लाल मिर्चें 7 गोल वाली लेकर बाहर के चूल्हे पे रख के जला दें। ठीक है। अगर मिर्चों की स्मेल आ रही है इसके मतलब नज़र है। ठीक है। और अगर नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो नजर है, और अगर आ रही है तो सारी बातें मिर्चें। लेकिन अक्सर उसामा भाई की आप नजर उतारेंगे तो मिर्चों की स्मेल नहीं आ रही होगी, उनको अक्सर नजर लगती है। ठीक है। अच्छा और जो भी होगा नजर लगती है, तो नजर उतारनी चाहिए। और बेहतरीन ये है कि सूर्य कौसर सुबह सुबह आपने कल भी 21 टाइम पढ़कर, आपने बताया था फजर के वक्त। अच्छा फजर अगर किसी की फजर मिस हो गई किसी वजह से तो वो सुबह उठ के भी कर सकता है, पहले उठ के फजर की कज़ा पढ़े। ठीक है, कज़ा पढ़े उसके साथ। बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात आपने की। तो मरियम की तरह जो प्यारे प्यारे बच्चे तो होते ही प्यारे हैं, बच्चे प्यारे ना से कैसे हो सकता है, तो सारी मदर्स के लिए उन्होंने बड़े प्यारे। जी जी, लेकिन प्रोफेसर साहब भी तो बुजुर्ग है ना हमारे बाप की जगह, आपके लिए मंजिला वालिद के हलीम और वो चक्कर वो सारा हलीम। अच्छा आपने याद करवा दिया, मजेदार हलीम को आज हम बहुत मिस कर रहे हैं और प्रोफेसर साहब तो बहुत मिस कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब का फेवरेट है मजेदार हलीम। चले इंशाल्लाह आ जाएगा, 1-2 दिन में आपके लिए हलीम आ रहा है। तो अभी KFC वाला डिब्बा दे देते हैं प्रोफेसर साहब को। बेटा आप ये आप दीजिएगा प्रोफेसर साहब को, और ये बिरयानी जो है ना ये आप दे दें। इसमें 2 चीजें आप शेयर करके खा लें, वैसे भी मिल बांट के खाना चाहिए ना, शेयर करके। जी अच्छा जी, जी इंटरनेशनल वालों का भी मैं ज़रा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने बच्चों को गिफ्ट भेजे हैं, और बच्चे पहला रोज़ा रख कर आ रहे हैं, इनके लिए गिफ्ट ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी इंटरनेशनल वाले क्या कहते हैं कि तालीम की दुनिया में एक मखसूस नाम है, एक ऐसा तालीमी इदारा है जहाँ तालीम और तहजीब का एक मुनफरिद मयार है, क्योंकि जी कहता है कि मिलकर पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, इसे सब याद हो जाता है। ठीक है, जब हम भी आगे बढ़ते हैं तो फूड बस्ती वालों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं। बच्चे पहला रोज़ा रख कर आए हैं और गिफ्ट हैम्पर ना, और बच्चों की बहुत फेवरेट जुबली कौन कौन खाता है? सब खाते हैं। जुबली चॉकलेट की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और मेरे ख्याल से जुबली चॉकलेट्स भी हैं, ये बच्चे खाएंगे जाके। तिफल डाइपर्स रोज़ाना स्पॉन्सर करते हैं, तिफल डाइपर्स वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बच्चों के साथ जाएंगे। और एडोर दे खूबसूरती का एहसास, तो एडोर वालों ने भी बच्चों के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं जो बच्चों के साथ जाएंगे। और जैसी का गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं जी आज हमारे साथ, और ये बच्चों के साथ जाएंगे। ढेर सारे गिफ्ट्स थे। बच्चे ना, मैं जब छोटी थी, मैं तो अगर छोटी होती तो मैं ये गिनती रहती, अच्छा जेसिका भी हो गया, डोर भी हो गया, जुबली भी हो गया, इतना कुछ हो गया। तो ये अच्छा मरियम की मामा इशारे करें, मरियम गिन रही होती है। मरियम कितने गिफ्ट्स हो गए? काफ़ी ज़्यादा हो गए। वाह भाई, बड़े मज़े हैं आप लोगों के। हाँ सारे गिफ्ट्स आ जाएंगे। वाह, मेरा बस चलता मैं बच्चों के पास आ जाता, मगर मुझे एक शिकायत करनी है। मोर बहुत शरारती है, मेरा पकौड़ा उठा के ले गया और वो खा भी गया सारा। और बस मैंने दिखाया भी, अल्लामा साहब गवाह हैं, मुफ्ती साहब गवाह हैं, तो ये पकौड़े इतने मजे के हैं कि उसकी खुशबू से वो ले गया और उन्होंने सारा खा भी लिया। बहरहाल देखें, दिखा रहे हैं, मोर को दिखा रहे हैं। जी कैमरामैन भी बड़े स्मार्ट है हमारे, उन्होंने फौरन मोर का फ्रेम बनाया और उन्होंने कहा मोर को दिखा दिया जाए। रोल खा रहे हैं मोर, रोल वैसे मोर रोल खा सकता है। यहाँ उनकी भी इफ्तारी हो रही है। अच्छा, अभी यहाँ बात हुई थी वो वज़ाइफ के हवाले से और शादी की, जो पूरी कौम को चाहिए। अच्छा एक मिनट जी, चल अच्छा ठीक। अच्छा इसमें शेख साहब कोरोना से बचने का जी ये दुआ सब लोग पढ़े। जी फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनत ताअनी वत्ताऊनी वलवबाए
والوباء وعظیم البلاء وعظیم البلاء فی النفس فی النفس والأہل والأهل والمال والمال والولد والولد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مما مما نخاف نخاف ونحذر ونحذر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عدد ذنوبنا عدد ذنوبنا حتی تغفر. حتی یہ تغفر. دعا پڑھیں صبح شام انشاءاللہ سے کورونا کی مرض قریب نہیں جائے گا. سبحان اللہ. اس کو بھائی آپ نے نا صرف اس دعا کو الگ سے یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر آپ کر دیں گے کیونکہ لائیو میں تو بہت سے لوگ سب کو یاد نہیں ہوئی ہوگی. دوبارہ یہ دعا سب کو یاد نہیں ہوئی ہوگی تو ہمارا پروگرام یوٹیوب پر اویلیبل ہوگا تو تمام یہ جو روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں پروفیسر صاحب نے جو دعا پڑھائی. اور اس کے لیے حضرت یہ کورونا کے لیے بہترین وظیفہ ہے ماشاءاللہ حضرت نے دعا بتائی. جلدی سے بتا دیں آسان بھی بتا دیتا ہوں فرمائش جو ہے نا وہ شادی کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ سورہ مبارکہ سورہ قدر جو ہے وہ جب بھی کھانا کھائیں ایک بار پڑھ کے کھانے پہ دم کر دیں اور پھر کھانا نوش فرمائیں. سورہ قدر دن میں ایک ٹائم پڑھ لیں. انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کورونا کے مرض سے انشاءاللہ محفوظ فرمائے گا. اگر کوئی مریض ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ اس وبا سے یہ ہماری شامت اعمال ہے حضور. گناہوں سے قوم کو چاہیے مل کر اجتماعی طور پر استغفار کرے آیت کریمہ کا ورد کرے میں کہتا ہوں تاکہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. سبحان اللہ. اچھا یہ جو آپ نے باتیں کی اس کے بعد میں نے صرف علماء سے پوچھنا ہے کہ کسی کے اس کے بعد کنونس ہوئے ہیں دوسری جس کی ایک شادی ہے وہ دوسری پر جس کی دو ہیں وہ تیسری پر. اتنی آپ نے اچھی گفتگو کی. مفتی عابد مبارک صاحب تو اٹھ کے چل دیے. ڈر گئے ہیں آپ؟ باقی کسی کے دل میں کوئی ارمان یہاں سے پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہی مائک دیکھیں اس کا مطلب ہے دل میں کچھ اور ہے. آپ جب جا رہے ہیں مائک کا آپ نے خیال نہیں کیا مائک آپ کو لگا رہ گیا. ہاں خیر حضور یہ تو دیکھیں قرآن پاک سے ثابت ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مردوں کا کام ہے وہ دوسرا تیسرا نکاح کرے. عورت کو ایک نکاح کی اجازت. مرد جو ہے مرد یہ بڑی گہری بات ہے. مرد جو ہے اس کو ہے وہ دوست. لیکن اجازت ضروری ہے پہلی بیوی کی ورنہ تو اب سزا ہے. دیکھو عالم دین وہ آپ کی بات درست ہے لیکن اب قانون میں جو ہے نا سزا دوسری شادی کر سکتے ہیں. جی جی یہ غیر شرعی شرط ہے. کوئی قانون یہ سب اس پر متفق ہیں کوئی قانون شریعت سے ٹکرائے تو آپ شریعت کا انتخاب کریں گے یا قانون کا؟ شریعت کے خلاف قانون نہیں بن سکتا. ہاں نہیں بن سکتا لیکن بن رہا ہے نا. اس وقت جو ہے آپ کی عدالتیں طلاق دیتی ہیں عورت کو تو وہ عورت حقیقت میں شوہر کی بیوی ہوتی ہے لیکن جا کے کسی اور سے شادی کرتی ہے تو اس جرم وہ عدالتیں طلاق نہیں دیتی ہیں. طلاق دیتی ہیں الگ کر دیتی ہے. عدالت جو فسق نکاح کرتی ہے لکھا ہوتا ہے ڈیزرٹ آف نکاح وائے خلا. وہ فسق نکاح سوال یہ ہے کہ کیا قاضی کے پاس ہوتا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ عدالت موجودہ پاکستان کی. اچھا میرے پاس ایک سوال ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ میرا سوال سن لیں اس کے بعد میرا ایک سوال ہے. ویسے تو خواتین میرے سوال پہ میرے خلاف نہ ہو جائے پہلے معافی مانگنا چاہوں گی. جب مذہب آپ کو اجازت دیتا ہے میری کیا اوقات کہ میں کہوں کہ کیوں دیتا ہے جب مذہب اجازت دیتا ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو یہاں خواتین کو بڑا وہ رونا دھونا ڈال دیتی ہیں کہ بھئی میرا شوہر دوسری شادی کرے گا مطلب کسی کا بھی شوہر دوسری شادی کرے گا تو وہ کہے گی سوتن آ گئی وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو اگر آپ کو مذہب اجازت دے رہا ہے تو خاتون کون ہوتی منع کرے گا؟ ہمارے معاشرے میں اس کو اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے جب ہمارا مذہب اجازت دے رہا ہے؟ دلانہ بات کی ہے. پہلے کرو خواتین میری بہت صحیح درست بات ہے مگر دیکھیے میں 6 ماہ قید نہیں کاٹ سکتا. ٹھیک ہے 6 مہینے کی سزا یہ ہوتا ہے کہ مجھے شیئر کرنا پڑے گا اپنے ہسبینڈ کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے سوتن میرے سر پہ بٹھائی جا رہی. تو مجھے اس کی سمجھ آئیے کہ ہم برصغیر پاک و ہند میں اس معاشرے میں رہے ہیں جہاں اسلام نہیں تھا تو شاید ہم نے ان کی کچھ رسمیں اپنے اندر اڈاپٹ. علامہ امین شہیدی صاحب جو عربی میں کہتے ہیں نا وصلت الرسالہ. آپ کا سوال میں سمجھ چکا ہوں. میں اس پر اپنا ایک میرا سوال ابھی باقی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا موجودہ عدالتیں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو یہ اختیار ان کو حاصل ہے؟ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے جبکہ شوہر راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے میں اس پہ یہ عرض کروں گا کہ چاہے اس کو آپ طلاق کا نام دیں چاہے آپ فسخ نکاح کا نام دیں چاہے کوئی اور نام دیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو وہاں سے ڈگری جاری ہوتی ہے اس ڈگری پر لکھا ہوتا ہے ڈیزرٹ آف نکاح وائے خلا. وہ فسخ نکاح کا ہے. شریعت میں قاضی کو فسخ نکاح کا اختیار ہے.
ایک شریعت میں شرعی قاضی کو مناظرہ نہیں کر رہے ہیں, میں موجودہ نظام اور اس جج کی بات کر رہا ہوں, کیا اس کو علامہ صاحب آپ شرعی قاضی کہتے ہیں؟ مناظرہ نہیں, مناظرہ نہیں کر رہا, دیکھیں ایک پریکٹیکل آپ کے بات پر آ رہا ہوں, صرف ایک آپ کے بات کی تائید پر آ رہا ہوں, صرف ایک آپ کے بات کی چلیں اس سے پہلے کہ کسی کی بات سمجھ جائے کہ سننے آگے بھی سننے. آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ قاضی کو اختیار ہے یا نہیں, بات یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ جو موجودہ آپ کا نظام ہے اس میں جو مجسٹریٹ بیٹھا ہوا ہے وہ شرعی قاضی ہے, سوال یہ ہے کیونکہ پاکستان کے قانون میں اگر ان کو نہیں مانیں گے, نہ ماننے کا مطلب یہ آپ پورے ملک کے نظام کو نہیں مان رہے, اس کے فیصلے کو مانا جائے گا, اس کے دوسرے فیصلے کو مانتے ہیں آپ, اسی یہ فیصلے کو نہیں مانتے. ہاں ان کے فیصلے ماننے پڑیں گے. ڈاکٹر فضا نے جو سوال کیا ہے خواتین کے حوالے سے, یہ 4 شادیاں 2 شادیاں 3 شادیاں, اور اس پہ جو ہر باب کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. اس کا ایکسپرٹ جو ہے نا علامہ محمد شاہ صاحب ہے, اس کا جواب یہ دیں گے. انہوں نے دے دیا. یہ مفتی محمد وسیم صاحب, مفتی محمد وسیم صاحب میری آخری گزارش ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے, شاہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں نہ ڈلوائیں. نہیں لڑائی سوال آئے کیوں کیسی بات ہے جی مفتی کا وظیفہ ضرور بتائیں. ایک منٹ ہوتی ہیں ان کا فیصلہ ان کی رائے مانی جاتی ہے, بالکل مانی جاتی ہے. سنجیدہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ آپ کی فاطمہ سریا بجیا وہ بھی چیخ کے گئی ہیں بیچاری کہ بھئی عورتیں خواتین بڑھ رہی ہیں, انہوں نے باقاعدہ علماء سے مخاطب کیا. آپ سے وارثہ نے میرا وہ منبر سے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا کہ فاشی اورانی بڑھ رہی ہے, لڑکیاں بڑھ رہی ہیں, اس کا انہوں نے حل خود کہا کہ علماء اس کا حل نکالیں, اسلام حل دے گا. اسلام نے حل یہی دیا, فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ. آپ کی بات سے مفتی ولی ٹھہرے ایک منٹ, مفتی وسیم صاحب, مفتی ابو وسیم صاحب بڑی دیر سے گزارش کر رہے ہیں, ایک سوال ذرا سعیدی صاحب اس سے بڑی اچھی بات کریں گے, اس پہ گفتگو اچھی کریں گے. جی مجھے اگر اجازت دیں, میں نے پہلے عورتوں ایک سوال ایسا پوچھا جو عورتوں کو برا گزر سکتا تھا. آپ کا ایمان بول رہا ہے. ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے. اب ایک سوال ایسا جو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر فضا نے یہ یقین کریں یہ اینکر بھی ہیں, پڑھے لکھے گھرانے سے ہیں, انہوں نے اسلام کی بات کی ہے, یہ انہوں نے ایمان کی بات کی ہے, ان کا ایمان مضبوط ہے, انہوں نے پرواہ نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں بھائی ہوں اس کا, میں اس کے خاطر کو اجازت نہیں دوں گا, اس میں مجھے بھی اسلام پیش نہ کریں. میں تو اس کو منع کروں گا, میں تو بھائی ہوں. اسامہ بھائی آپ بات سن, دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی اجازت دے دی تو ہماری اتنی کیا اوقات ہے کہ ہم اس پہ سوال اٹھائیں. اللہ نے جس چیز سے روک دیا, ہم سوال کرنے والے کوئی نہیں ہوتے کہ کیوں روکا. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر فضا کی بات بالکل صحیح ہے. مردوں سے ایک سوال کہ جب مرد دوسری شادی کرتے ہیں, تیسری شادی کرتے ہیں, چوتھی شادی کرتے ہیں, شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی فاطمہ سریا بجے کو کوٹ کر کے کہ جی خواتین کی تعداد زیادہ ہے تو زیادہ تر عورتیں نکاح میں آ جائیں, ایک مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہو 3, لیکن ایک سوال کہ بیوہ سے شادی کرنے کا بھی کہا گیا, طلاق یافتہ سے شادی کرنے کا بھی کہا گیا, یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا بھی کہا گیا, لیکن یہاں پہ بیوہ سے شادی کرنے کی کتنی ایگزامپلز ہیں, طلاق یافتہ سے شادی کرنے کی کتنی ایگزامپلز ہیں؟ زیادہ تر ایگزامپلز یہ ہیں کہ ایک 18-19 سال کی بچی سے دوسری شادی کریں. زندہ باد. اچھا میں گزارش محمد وسیم صاحب, اچھا ایک جملہ سر محمد وسیم صاحب, وہ کریں نا عمل, آپ اچھا بیوہ سے شادی کریں. ڈاکٹر فضا کا دیکھیں بڑی اچھی بات ہے, ان کا ایمان ہے, ان کا اعتقاد ہے, طلاق یافتہ عورت سے شادی کر لیں, لیکن جی دوسری شادی کرنی ہے 20 سال کی بچی. ٹھیک ہے, اچھا اب ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. طلاق یافتہ اور ویسے کسی بات میں شریعت کو فالو کرے نہ کرے, دوسری شادی میں کرنا ہے, یہ بھی ہے نا, یہ ذرا لائٹر میں بتا رہا ہے. نہیں کوئی نہیں بتا رہا. نہیں محمد وسیم صاحب دیکھیں وہ تو میری بہن ہے, لیکن سوال کیا نا, ایک منٹ, آپ نے جو سوال کیا کہ بھائی دوسری شادی کرنے کی اجازت تو کیا پہلی بیوی سے پوچھنا چاہیے یا نہیں, جی یہ سوال بہت انہوں نے صحیح کہا, قرآن کا اصول یہی ہے کہ آپ 2 کر لیں 3 کر لیں, لیکن میں یہ یہاں بات کروں, قرآن جو ہے نا ہمیں احکام ضرور دیتا ہے, اصول کی کتاب ہے, لیکن مصلحت بھی کوئی چیز ہے, اخلاقی اعتبار سے بھی آپ کو دیکھنا ہے, کیونکہ آپ نے جس بیوی کے ساتھ گھر بسر کرنا ہے, رہنا ہے, اگر وہ دوسری شادی کرنے سے آپ کا پہلا گھر خراب ہوتا ہے تو پھر بتائیے. اس لیے اخلاقی طور پر جو پہلی بیوی ہے اس کو راضی بھی کر لینا چاہیے, اس کو کنونس بھی کرنا چاہیے, اور اس کو بھی رضامندی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ دونوں گھر بچ سکیں. اگر عدل کا جب حکم ہے تو عدل کا مطلب یہ ہے کہ پہلی میں خوشی نہیں ہے تو عدل کہاں سے ہوگا. اخلاقی طور پر دوسری شادی وہی شخص کرے گا شاہ صاحب دوسری شادی کو برداشت کر سکتا ہے.
अल्लाह घर लेकर दे सकता है। इंसाफ करना है दोनों के दरमियान। बहुत अच्छे, उसमें ये ये बात उसकी पहली बीवी से इजाजत अच्छा प्रोफेसर साहब एक और अहम सवाल, ये फिर अदल कैसे करेगा? अगर पहली बीवी नाराज हो गई है, उसमें लड़ाई डल गई है, तो फिर अदल कहाँ रह गया? जब जो आएगा जो बस पैसे देगा दोनों को बराबर देगा। अगर पाकिस्तान के कानून में ये बात आ गई उसामा भाई, अगर कानून में बात आ गई कि पहली बीवी से इजाज़त लेकर, तो फिर हमें कानून को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़ी लड़ाई दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाएंगे, शरीयत ने कहा आप उस मुल्क के कानून को फॉलो करेंगे, तो हमारी शरीयत हमें खुद ये कहती है। अच्छा अरब में बहुत रिवाज है दूसरी शादी का, तीसरी शादी का, तो क्या वहाँ पे इजाजत ली जाती है? मेरी इन्फॉर्मेशन शायद थोड़ी कम है, मुझे जरा बताएं, अरब में इजाजत ली जाती है पहली? अरब में तमाम खवातीन ने अपने शोहरों को इजाजत दी हुई है, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की। अरब दुनिया में दूसरी शादी कोई है भी नहीं। है ना, तो हम इस्लाम को फॉलो करें या बरसगीर पाक को, हिंद को फॉलो करें? जो हम इस्लाम को, हम अरब के इस्लाम को फॉलो करें, तो फिर हमें अरब को फॉलो करना है, हमें अरब को फॉलो, इजाजत की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, हम अरबों को भी फॉलो करेंगे, इस्लाम को भी फॉलो करेंगे। हम इस्लाम को फॉलो करेंगे, अगर अरबों को फॉलो करना खराब हो जाएगा मामला। देखिएगा अजम हुनूज नदानत सवाल हमने, हमारे लिए मेयार अरब है या मेयार इस्लाम? हमारे लिए अरब पैगंबर, अगर इस्लाम पर एक मिनट, पैगंबर अरबी अगर इस्लाम पर एक अफ्रीकी अमल करता है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं, अरब अगर पामाल करता है तो उसको हमें जो नहीं, जो पामाल करते हैं उनकी हमारे लिए असल मेयार जो है वो इस्लाम है। जो पामाल करते हैं वो अलग है, लेकिन अरबों को प्लस पॉइंट हासिल है, अजमों पर एक प्लस पॉइंट हासिल है, फजीलत में प्लस पॉइंट हासिल है अरबों को। अरब अजमों पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। के उस खुतबे का मतलब है, देखिए इसको समझने की जरूरत है, कानून के लिहाज से अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, फजीलत में वो प्लस पॉइंट उनको हासिल है। वो इंशाल्लाह फिर इस पर बात करेंगे। डॉक्टर फिजा की आखिरी बात, टाइम खत्म हो गया, हम ऊपर चले गए। एक प्रोग्राम करेंगे, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी टॉपिक छिड़ गया। अच्छा एक मजे की चीज ये है कि प्रोफेसर साहब मजेदार हलीम आ गया, अल्लाह पर मिल गया। अच्छा एक और बहुत शुक्रिया, हमारा बहुत ख्याल रखती है। और प्रोफेसर साहब का फेवरेट वो बहुत मिस करते हैं, शाह साहब के तो चेहरा खिल उठा है। जी जी देखिए प्रोफेसर का चेहरा खिल उठा है माशाल्लाह। जी जी भैया हमारी बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। अच्छा उसमें मैं आखिरी बात ये ऐड करना चाह रही थी कि अगर एक मर्द खुद चाह रहा है कि वो दूसरी शादी करे तो पहली बीवी को इजाजत दे ही देनी चाहिए, जब मर्द ने खुद ही ख्वाहिश का इजहार कर दी। चलो बस ठीक है, इसी के साथ इजाजत दीजिए हमारी पूरी टीम को, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ घंटे के बाद सहर की नशरियात में इंशाल्लाह।